बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मुझे बड़ा शौक था अमेरिका जाने का। मेरा ख्याल था कि ज़िंदगी से भरपूर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए अमेरिका जैसा ही तरक्की याफ्ता मुल्क हो सकता है। मैं अपने मुल्क में तकरीबन सारी आसाइशों के होते हुए एक कमी और नाआसूदगी के एहसास में मुब्तला रहता था। मेरे बड़े बुजुर्ग और कुछ दोस्त अहबाब मुझे समझाते थे कि तुम आला तालीम याफ्ता हो, बड़ी अच्छी मुलाजमत से वाबस्ता हो, तुम्हारी माकूल आमदनी है, फिर घर छोड़कर बाहर जाने और परदेश की हाक छाने की क्या ज़रूरत है। यहीं रहो, जो कुछ तुम्हें हासिल है उसी पर सब्रो शुक्र के साथ ज़िंदगी बसर करो। मगर उनकी ये साफ और सीधी बात मेरी समझ में नहीं आती थी। मैं अपने तौर पर अमेरिका जाने की कोशिश करता रहा और आखिरकार इसमें मुझे कामयाबी हासिल हो गई। अमेरिका के एक ख़ास बड़े और मुस्तहकिम इदारे में मुझे मुलाजमत मिल गई और मैं एक दिन अपने हाबू के देश सुधार गया। न्यूयॉर्क में इस इदारे का हेड ऑफिस था। कुछ दिनों तक मुझे वहीं रखा गया। उन्हें मेरी सलाहियतों का बहुत जल्द एहसास हो गया। खास तौर पर मेरी इंतज़ामी सलाहियतों से वो बहुत मुतासिर थे। इदारे की बेशुमार शाखें अमेरिका भर में फैली हुई थी। जल्द ही मुझे हेड ऑफिस से उन ब्रांचों में भेजा जाने लगा जहां किसी किस्म की इंतज़ामी खराबी या बदनज़मी होती। मैं वहां जाकर हालात का बगौर जायज़ा लेता और फिर खराबी के असबाब का पता लगाकर उसे दूर करता। इंतज़ामी अमूर की गाड़ी को दुरुस्त सिमत रवाना करके हेड ऑफिस वापस चला जाता। मैं अपने बारे में ये बात बताता चलूं कि इब्तिदा ही से ये बात मेरी सरशिस में मौजूद है कि अपना काम निहायत मेहनत और दयानतदारी से करूं। इसलिए मुझे हर फील्ड में हर तरह कामयाबी नसीब होती रही। यहाँ इस इदारे में मेरे इस असूली मौक़िफ़ ने हर कदम पर फ़ायदा पहुँचाया। मगर एक नुकसान भी हुआ। इदारे में मौजूद कुछ पुराने लोग मेरी इस तेज़ रफ्तार तरक्की से जलने लगे और दर पर्दा मुझे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मुझे इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब मुझे इंतहाई दूर दराज इलाकों में जो बेहद पसमानदा गांव देहात के ज़िम्मन में आते थे, ऐसे इलाकों में मेरा तबादला किया जाने लगा। मुझे एकदम एहसास हुआ कि मैं तो अमेरिका इस मकसद से आया था कि यहाँ की रंग बिरंगी फिजाओं का लुत्फ उठाऊं। मगर आते ही काम का ऐसा दबाव पड़ा कि इस मकसद को पसे पुश्त डालकर अपनी जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गया। ये सोच कर रह गया कि अब तो अमेरिका ही में हूँ, इसलिए उसकी रंग रंगीली दुनिया आज नहीं तो कल करीब से देख लूंगा, उसका लुत्फ उठा लूंगा। लेकिन जब इदारे के कुछ लोगों की साजिश के नतीजे में बड़े शहरों और बड़ी आबादियों से दूर पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता इलाके में भेजने की बात चली तो मुझे पता चला कि मेरी बेहतरीन कारकर्दगी से जहां इदारे के बहुत बड़े खुश हैं, वहां कुछ दीगर लोग नाखुश भी हैं और उन्हीं के चलाए हुए चक्कर के नतीजे में मुझे बिन बास में भेजा जा रहा है। मैंने हल्का सा एहतजाज करते हुए जाने से इनकार किया तो मुझे बड़ों ने समझाया, अरे भाई, तुम्हें कोई मुस्तकिल तौर पर तो नहीं भेजा जा रहा, ऐसे इलाकों में बेज़ाब्तगी कुछ ज़्यादा है, तुम्हारे ज़रिए इनकी दुरुस्तगी हो जाएगी तो तुम्हें भी इसका फ़ायदा होगा। हेड ऑफिस में रहकर 10 सालों में जो तरक्की कर सकोगे वो 10 महीनों में तुम्हें हासिल हो जाएगी। ये और ऐसी बातें कहकर उन्होंने मुझे राम कर लिया और मैं हेड ऑफिस से सैकड़ों किलोमीटर दूर दराज इलाके में भेज दिया गया। गांव देहात का जो कैप्शन मेरे जहन में था वो अपने मुल्क से मिलता जुलता था, मगर यहाँ आकर पता चला कि यहाँ का गांव देहात भी हमारे कुछ शहरों से कम नहीं। ज़रूरियाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन तमाम ज़रूरी इदारों के अलावा तैश और मौज मस्ती के हवाले से कई शोबे मौजूद हैं। क्लब भी हैं, शराब खाने भी, जुआ खाने भी, सिनेमा घर भी, तफरीही पार्क भी, इनके अलावा दीगर तफरीही लवाजमात भी। अब ज़रा इस दफ्तर के बारे में सुनिए जिसकी इस्लाह के लिए मैं भेजा गया था। खासा माकूल अमला था।
مرد اور خواتین دونوں کام کرتے تھے، دونوں کا تناسب تقریباً برابر تھا، مگر سب مادر پدر آزاد تھے۔ وہ جو یورپی اور امریکی ممالک کا طرز امتیاز ہے کہ اوقات کار میں کوئی لمحے بھر کی بھی غیر ذمہ داری کا مرتکب نہیں ہوتا، یہاں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ اکثر لڑکے لڑکیاں اپنا کام چھوڑ کر ایک دوسرے کی میز پر جا کر گپ شپ چھیڑ چھاڑ سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ میں حسب عادت ایک اجنبی کی حیثیت سے آفس میں داخل ہوا اور ایک میز کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں ایک جوان جوڑا ایک دوسرے سے ہم آغوش غیر دفتری کارروائی میں مصروف تھا۔ ذرا دیر کے بعد مجھ پر ان کی نظر پڑی تو قدرے تیوری پر بل ڈال کر پوچھا، کون ہو تم؟ کیا کام ہے؟ کیوں یہاں آئے ہو؟ مسٹر جوزف سے ملاقات کرنی ہے۔ کچھ فاصلے پر موجود ایک کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکی نے کہا، مسٹر جوزف وہاں ملیں گے۔ میں اس جوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ کر کیبن کی طرف چل پڑا۔ کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر جھانکا تو وہاں بھی باہر جیسا ہی منظر نظر آیا۔ میں ایک دم اندر داخل ہو گیا تو دونوں علیحدہ ہو گئے۔ جوزف نے لڑکی کو اشارہ کیا اور وہ کیبن سے باہر چلی گئی۔ کون ہے آپ؟ اور اس طرح منہ اٹھا کر کیبن میں کیوں داخل ہو گئے؟ میں پاشا ہوں، سلطان پاشا۔ کون سلطان پاشا؟ میں نیو یارک ہیڈ آفس سے آیا ہوں۔ جوزف ایک دم سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرے پاس ہیڈ آفس سے ٹیکس آیا تھا کہ… میں نے اس کا جملہ پورا کرنے سے پہلے ہیڈ آفس کا خط اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جوزف اس دفتر کا انچارج تھا اور یہ خط اس کے نام تھا۔ خط پڑھنے سے پہلے اس نے اٹھ کر میرا استقبال کیا اور بیٹھنے کی درخواست کی۔ میں بیٹھ گیا تو بولا، اب یہاں کب تشریف لائے؟ کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اس نے خط پڑھ کر کہا، ہیڈ آفس کو آخر ہم سے شکایت کیا ہے؟ ہمیں خامخواہ یہاں بیچ دیا۔ خیر اب تو میں یہاں آ ہی گیا ہوں، اگر کوئی پرابلم ہوگی تو مل کر حل کر لیں گے۔ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، ہمارا کام تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی کچھ ایسا ہی اندازہ ہوا ہے۔ بہرحال میں کل دفتر اٹینڈ کروں گا۔ اگلے دن میں دفتر گیا تو جوزف نے دفتر کے تمام اراکین سے میرا تعارف کروایا۔ میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے مختصر تقریر کی، یہ دفتر ہے، اس لیے یہاں میں دفتر کا ماحول دیکھنا پسند کروں گا۔ یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں جہاں آپ لوگ پکنک منانے آتے ہیں۔ کئی افراد کسمسائے اور آخرکار ایک لڑکی بول ہی پڑی، سر ہم پکنک منانے نہیں، کام کرنے ہی آتے ہیں، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ بہرحال انجام دیتا ہے۔ یہ بھی میں دیکھ لوں گا، مگر ہمارے 9 سے زیادہ برانچ آفسوں میں جو ڈسپلن مینٹین کی جاتی ہے وہ میں یہاں بھی دیکھنا چاہوں گا۔ اس ڈسپلن کی کچھ وضاحت فرمائیں گے آپ؟ ایک کارکن نے سوال کیا۔ دفتر کا ہر ملازم وقت پر آئے گا، وقت پر جائے گا، مہذب اور شائستہ لباس میں ہوگا۔ دفتر کے اوقات کار میں غیر دفتری مصروفیت میں کسی کو ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہم وقت پر آتے ہیں اور وقت پر ہی جاتے ہیں اور اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑتے، مگر کام نہ ہونے کی صورت میں ہمارے ہنسنے بولنے پر کیوں پابندی لگانا چاہتے ہیں آپ؟ جوزف نے بھی مجھے بعد میں سمجھانے کی کوشش کی، سر یہ نیو یارک نہیں ہے، بلند و بالا عمارتوں کا شہر نہیں ہے، مصنوعی رنگ و نور کی بستی نہیں ہے، پتھروں کے شہر میں گرے لوگوں کے پتھریلے جذبات کی سرے زمین نہیں ہے۔ آپ ذرا باہر نکل کر تو دیکھیں، اٹکیلیاں کرتی ہوئی سمندر کی لہریں، سرسبز پہاڑیاں، ہرے بڑے جھومتے ہوئے درخت، رنگ برنگے پھولوں سے لدی پھدی وادیاں، دور دور تک لہراتے ہوئے کھیت۔ یہاں کی ہوا اور فضا میں ایسی سرشاری اور مستی ہے کہ بن پے لوگ نشے میں دھت ہوتے ہیں۔ نوجوان جوڑے ہی نہیں، ادھیر اور بوڑھے بھی اس ماحول میں سد بد گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہاں کے موسم، ماحول اور آب و ہوا کے اثر آفرینی میں مدمست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ نیو یارک کے دفتر میں تیار کیا ہوا فارمولہ یہاں نہیں چلے گا۔ جوزف نے جو باتیں کہی تھی وہ غلط بھی نہیں تھی۔ نیو یارک سٹی اور یہاں کے دیہاتی ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جو میں نے اپنے شاعروں کے شعر میں پڑھا تھا کہ ہے ہوا میں شراب کی تاثیر اور بن پے بھی بہک جاتے ہیں لوگ، تو شاید ایسے ہی ماحول میں وہ بہکتے ہوں گے۔ یہاں گھر اور گھر سے باہر جو بھی نظر آتا، ایسے لگتا جیسے اسے کوئی غم، کوئی دکھ ہی نہیں۔
سارے لوگ شرابیوں کی طرح موج مستی کے نشے میں دھت نظر آتے۔ ساحل سمندر پر مختلف عمروں کے لوگوں کی ٹولیاں اپنے اپنے ڈھنگ میں اپنی سرمستیوں کا مظاہرہ کرتے نظر آتے۔ نوجوان جوڑے تو اس قدر مادر پدر نظر آتے جیسے وہ لوگوں کے ہجوم میں نہیں بند کمرے میں موجود ہوں۔ نہ اپنا ہوش، نہ اپنے لباس کا خیال، نہ اپنی حرکتوں کا احساس۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے بھی بڑی اور پختہ عمر کے لوگ بھی اس موج مستی کے نام پر کھلی بے حیائی پر توجہ نہیں دیتے، جیسے کہ ان کی زندگی کے معمولات میں شامل ہوں۔ میں نے دفتر میں آہستہ آہستہ تبدیلی لانا شروع کر دی۔ میں خود وقت پر دفتر پہنچتا اور وقت پر اٹھتا اور آنے جانے ملازمین کے وقت پر گہری نظر رکھتا۔ جسموں کی نمائش کرنے والے لباس کے استعمال پر بھی دفتری اوقات میں پابندی لگا دی گئی۔ لڑکے لڑکیوں کی آپس کی چھیڑ چھاڑ بھی بند کرا دی، اگرچہ چند ایک نے ان باتوں کے خلاف بڑے پینترے بدلے، ہلکا پھلکا اعتراض بھی کیا، لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ جو ان احکامات کی پابندی نہیں کر سکتا وہ نوکری چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ جس پر کسی نے مزید ہاتھ پیر نہیں مارے اور آفس ڈسپلن کی پابندی کرنے لگے، لیکن میرا واسطہ دفتر سے باہر بھی رہتا تھا۔ زندگی کے معاملات گزارنے کے لیے مجھے مختلف لوگوں سے ملنا جلنا بھی پڑتا تھا، رابطہ رکھنا ممکن بھی تھا، قدم قدم پر بہکے بہکے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اپنی فطرت اور عادت سے مجبور میں روک ٹوک سے باز نہیں آتا تھا۔ میں انہیں سمجھاتا، تم لوگ جس انداز میں زندگی گزار رہے ہو یہ حقیقی اور سچا راستہ نہیں، گمراہی کے راستے پر گامزن ہو، موج مستی کے نام پر تم لوگ جو کرتے ہو یہ صریحاً شیطانی عمل ہے۔ دوستی اور محبت بری بات نہیں، لیکن دوستی اور محبت کے نام پر جس بد چلنی کا ارتکاب کرتے ہو اس کا انجام اچھا نہیں۔ میری باتیں سن کر عام طور پر وہ لوگ ہنستے، میرا مذاق اڑاتے۔ یا تم کس دنیا کے باسی ہو، کیسی دقیانوسی باتیں کرتے ہو، ہم کوئی برا کام نہیں کرتے، کسی گمراہی کے راستے پر گامزن نہیں، ہم آزاد ہیں، آزاد معاشرے میں رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ ہم اپنے جسم و جان کے مالک ہیں، اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہم خود مختار ہیں۔ اس معاملے میں کسی کو روکنے ٹوکنے کا حق نہیں، مگر یہ طریقہ کار غلط ہے، گناہ ہے، کام اور معاشرے کے قاعدہ قانون کے منافی ہے۔ اپنے جسمانی تقاضے کی تکمیل کے لیے ازدواجی رشتے قائم کرو، شادی کرو اور مہذب طریقے پر زندگی بسر کرو۔ لگتا ہے تم کئی صدی پیچھے کے انسان ہو، یہ سب باتیں اب متروک ہو چکی ہیں۔ شادی بیاہ، رشتہ ازدواج، یہ بندھن، یہ پابندی اپنے آپ کو محدود کر دینے کا نام تھا جسے ہم نے ختم کر دیا ہے۔ ہم ہر پابندی سے آزاد ہے، جس سے دل چاہتا ہے اس سے محدود وقت کے لیے رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کسی پر کسی کا حق، کسی کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ یہی تو گمراہی ہے، یہی تو شیطانی باتیں ہیں۔ تم لوگوں کے اندر شیطان حلول کر گیا ہے اور تم لوگوں کو اپنے اشارے پر نچاتا ہے، مگر یاد رکھو شیطان کسی کا دوست نہیں ہوتا، دوست بن کر دشمنی کرتا ہے، تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ شیطان، تم بھی عجیب انسان ہو، ہماری آزادی کو شیطان کی دشمنی ثابت کر کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تبھی تو اب اور عذاب کی بات کرتے ہو، گناہوں کا ذکر کرتے ہو۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تم خود گمراہی کے راستے پر گامزن ہو اور اپنے دقیانوسی خیالات کا سہارا لے کر ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں وہاں کے اکثر بھٹکے ہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کرتا تھا، مگر کسی کے کان پر جو نہیں رینگتی، الٹا میرا مذاق اڑاتا اور میری باتوں کو بکواس اور فرسودہ قرار دے کر مسترد کر دیتا۔ لیکن مجھے جس بات کا اندیشہ تھا آخر وہی ہوا۔ ایک دن ان کے اندر کا شیطان باہر آ کر انہیں تگنی کا ناچ نچانے لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ ساحل سمندر پر شام کے چھپٹے میں ایک جوڑا داد عیش کر رہا تھا کہ اچانک ان کی دل دوز چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ ارد گرد کے لوگ آواز سن کر بے حیائی کے مرتکب جوڑے کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا شکل و صورت سے ایک انتہائی خبیث شخص دونوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخن کئی انچ لمبے اور چھڑیوں کی طرح تیز دھار تھے، جن سے وہ دونوں کے ننگے جسم پر گویا نشستر لگا رہا تھا اور انہیں وہاں سے بھاگنے کی مہلت بھی نہیں دے رہا تھا۔ ان میں سے کوئی اگر 2-4 قدم بھاگنے میں کامیاب بھی ہو جاتا تو اس خبیث کے ہاتھ حیرت انگیز طور پر لمبے ہو کر اس تک پہنچ جاتے
اور وہ اس ہاتھ سے اسے گھسیٹ کر اپنے قریب لے آتا، ان کے جسم سے بہتا ہوا لہو زبان سے چاٹتا اور اپنے دانتوں سے اسے کسی درندے کی طرح نوچتے گسوٹتے لگتا۔ دہشت کے مارے کوئی اس کے قریب آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ دونوں تماشا دیکھنے والوں سے مدد کی درخواست کر رہے تھے، مگر کسی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے اٹھتا۔ کچھ دیر تک وہ شیطان صرف دھول دونوں کو مختلف طریقے پر تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ دونوں چیختے چلاتے اور تڑپتے رہے۔ آخر ان کی آواز کم ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو گئی اور وہ دونوں بھی بے حس و حرکت ہو گئے۔ اب وہ خبیث کھڑا ہوا، اپنے گنجے سر سے ہیٹ اتار کر ذرا سا جھکا، گویا انہیں تعظیم دی، سر پر ٹوپی رکھی اور ایک دم نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تماشا دیکھنے والے حیران پریشان ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے وہ کون تھا، کہاں سے آیا، اس نے یہ حرکت کیوں کی اور کہاں غائب ہو گیا؟ مگر کسی کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ البتہ ذرا دیر بعد ایک چھوٹے سے بچے نے کہا، وہ کہیں سے نہیں آیا، تمہیں کیسے معلوم؟ میں ان دونوں کو، اس نے بے حس و حرکت مضروب جوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دور کھڑا عجیب و غریب حرکتیں کرتے دیکھ رہا تھا کہ وہ بھوت اچانک ان کے درمیان نظر آیا اور پھر وہ بھی ان دونوں کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، جس پر وہ دونوں چیخنے چلانے لگے۔ وہ کیسی حرکتیں کر رہا تھا ان دونوں کے ساتھ؟ وہ اتنا خوفناک تھا کہ میں نے ڈر کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ پھر ان کی چیخو پکار سن کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو دونوں کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا۔ جسم پر لمبے لمبے نشان تھے جیسے چھریوں سے کسی نے زخم لگائے ہوں۔ بچے کی باتوں پر کسی نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا، مگر جب کئی دنوں کے بعد کیبرے کلب میں اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ پیش آیا تو لوگوں کو خیال آیا کہ بچے نے کوئی بات غلط نہیں بتائی تھی۔ اس روز کلب کے سٹیج پر قدرتی لباس میں ملبوس رقصائیں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ ایک سرو کرنے والی لڑکی ٹرے میں شراب کے گلاس لے کر ایک میز پر آ کر جھکی اور بیٹھے ہوئے مہمانوں کے سامنے گلاس رکھے۔ اس کے نیم اڑیا گریبان پر نظر پڑتے ہی ایک بندہ پن پہ بہک گیا اور لڑکی کو کھینچ کر گود میں بٹھا لیا۔ لڑکی نے کسمسا کر بڑے احترام سے کہا، نہیں سر، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔ مگر اگلے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے لڑکی کو کندھے پر لادا اور ایک طرف لے جا کر بے غیرتی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ دیکھنے والے یہ سارا تماشا دیکھ کر بے حیائی سے ہنستے مسکراتے رہے۔ کسی نے اسے روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہ سمجھی، بلکہ بڑے اشتیاق سے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ البتہ اس وقت ان کا استغراق ایک دم خوف میں بدل گیا تھا، جب لڑکی چیختی چلاتی بھاگی تھی اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والا مرد ایک شیطان کے چنگل میں گرفتار تڑپتا ہوا نظر آیا۔ اس کی گردن ایک ایسی ہی بلا نے دبوچ رکھی تھی جیسا ساحل سمندر پر دیکھنے والوں نے دیکھا تھا۔ سر پر ٹوپی، طوطے کی نوچ کی طرح لمبی ناک، دونوں ہاتھوں کے ناخن لمبے اور تیز چھڑیوں جیسے۔ بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں کوئی ہڈی نہیں، مگر اس کی طاقت کا اس طرح اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے ایک بھاری بھرکم شخص کو گردن سے پکڑ کر کئی فٹ اوپر اٹھا رکھا تھا، جیسے وہ کوئی بچہ ہو جو شخص چیخنے چلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے حلق سے بدک تمام گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی۔ ذرا دیر کے بعد اس نے اس کی گردن چھوڑ دی اور وہ دھپ سے نیچے گر گیا۔ وہ اٹھ کر بھاگا، مگر اس کا ہاتھ کسی چلاوے کے ہاتھ کی طرح حیرت انگیز طور پر بڑھتا ہوا کئی فٹ لمبا ہو گیا اور وہ اپنے بگوڑے شکار کو پکڑ کر دوبارہ اپنے قریب لے آیا۔ شکار شکاری سے گر گرا کر رحم کی بھیک مانگنے لگا، جس نے وہ شیطان بڑے پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا، گویا اسے پچکا رہا ہو، پیار کر رہا ہو، جیسے وہ اس پیار کا اظہار کر کے معاف کر دے گا، رہا کر دے گا۔ لیکن اچانک دیکھنے والی حیران نگاہوں نے دیکھا اس نے اپنے چھریوں جیسے تیز ناخنوں سے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ ایک انتہائی دلدوز چیخ ابھری تھی اور دیکھنے والوں کو خوف سے جھرجھری آ گئی تھی اور اچانک سے وہ غائب ہو گیا۔ وہاں پولیس آ گئی اور پہلا سوال یہ کیا گیا، قاتل کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، کیونکہ لمبے ناخنوں کی چھڑیوں سے قتل کرتے ہوئے تو اسے سب نے دیکھا تھا، لیکن موبائل کی آواز کے بعد کسی نے اسے بھاگتے یا غائب ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہاں غائب ہو گیا، کیسے ہو گیا، اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ البتہ لوگوں نے پولیس کو یہ ضرور بتایا کہ وہ نمودار بھی اچانک ہوا تھا۔ وہ جب ویٹر لڑکی پر مجرمانہ حملہ کر رہا تھا تو اچانک تیسری شخصیت کے طور پر وہ وہاں نظر آیا۔ پولیس نے لڑکی کو بلایا اور مجرم کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی یہی بیان دیا۔ میں بھی نہ دیکھ سکی نہ سمجھ سکی کہ وہ کہاں سے ہمارے درمیان میں آ گیا۔
مجھے بعد میں ایک جھومتے ہوئے شرابی نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ شیطان کا بچہ کہاں گیا، مگر میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ قاتل مقتول کے پھٹے ہوئے پیٹ کے اندر جا کر چھپ گیا ہے۔ اس کی بات پر بھی کسی نے توجہ نہ دی، بس مسکرا کر رہ گئے تھے جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ مگر چند دنوں کے بعد ایسے ہی ایک وقوعے کے بعد جب زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی سے پوچھا گیا کہ تمہارے مجرم کو قتل کرنے والا قاتل اچانک کہاں غائب ہو گیا، کیسے ہو گیا، تو اس نے جواب دیا، میں اس وقت اتنی بوکھلائی ہوئی تھی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ پر اصرار قاتل کہاں گیا، البتہ اس کے اچانک نمودار ہونے کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ چلو یہی بتا دو، وہ شیطان تم دونوں کے درمیان اچانک کیسے آیا؟ مگر آپ لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، کسی پاگل کی بھڑ سمجھیں گے۔ تم بتاؤ تو یقین کرنا نہ کرنا بعد کی بات ہے۔ جب میرا دوست ہیل ہنسی مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھنے لگا تو میں نے احتجاج کے طور پر اسے دھکا دے کر اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران میرے ہاتھ کے ناخن اس کے پیٹ میں لگے جس سے ہراس سے پڑ گئے، مگر میں جسے ہراس سمجھ رہی تھی اس جگہ سے اچانک اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ شیطان صرف بلا اس کے پیٹ کے اندر سے باہر آ گئی۔ لڑکی کے اس بیان پر پتہ نہیں تفتیشی افسر کس قدر مطمئن ہوا، البتہ اس نے جرم کے طور پر اسے کہا، مگر عینی شاہدین کا کہنا تو یہ ہے کہ ہیل کی موت تو اس شیطان کی وجہ سے ہوئی تھی، اس نے اس پر تشدد کے بعد اس کا پیٹ پھاڑ دیا تھا۔ ہاں یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا، لڑکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہیل کی پیٹ سے شیطان کے نمودار ہونے کے بعد غالباً اس کا پیٹ پہلے کی طرح برابر ہو گیا تھا۔ ان واقعات و سانحات نے جتنا اس علاقے میں خوف پھیلایا تھا، اس سے کہیں زیادہ ڈر اور خوف اس شیطان کی وجہ سے اثر انداز ہوا تھا۔ کسی کو اس بات کا حقیقی معنوں میں یقین نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے اچانک نمودار ہوتا ہے اور اس نے قتل و غارت گری کا بازار کیوں گرم کر رکھا ہے۔ اس کے بارے میں جو باتیں منظر عام پر آئی تھی ان پر کسی طرح بھی کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس علاقے کا رہائشی ہونے کے ناطے مجھے بھی ہر واردات کی خبر پہنچ جاتی تھی۔ میرے کچھ ملنے جلنے والے مجھ سے بھی اس معاملے میں ڈسکس کرتے تھے۔ کہیں ایک نے مجھ سے کہا، مسٹر پاشا، آپ بھی تو ہمیں شیطان سے ڈراتے تھے، ہماری حد سے زیادہ زیادتی اور شخصی آزادی کو شیطانی حرکت کا نام دیتے تھے، کہتے تھے تم لوگوں کے اندر شیطان ہے، اور اب جو کچھ یہاں رونما ہو رہا ہے متضاد بیانات کے باوجود اس کا ذمہ دار بھی کسی شیطان کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اندر کا شیطان باہر آ کر اس ساری تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ تو کیا آپ کو معلوم تھا، یقین تھا کہ ایسا ہونے والا ہے یا ہوگا؟ نہیں، نہ میں کوئی نجومی ہوں، نہ غیب کا حال جاننے والا، البتہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب انسان شیطان کا تابع ہوتا ہے، اپنی انسانیت کو فراموش کر کے شیطان کے اشاروں پر ناچتا ہے، تو شیطان اس کے اندر سے باہر آ کر اسے ہر ممکن طریقے پر نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے۔